दौरान लेक्चर सोनिया आज कुछ बेचैन सी थी। क्लासरूम में बैठे हुए वो बज़ाहिर लेक्चर सुन रही थी, लेकिन उसका ज़हन एक फ़िक्र में उलझा हुआ था। चालान फार्म का मसला उसके सर पर मंडला रहा था। सुबह से ही उसे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि अभी तक उसका चालान फार्म क्यों नहीं आया, जबकि कल उसकी आखिरी तारीख थी। उसने कई बार क्लर्क ऑफिस से मालूमात लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा न हुआ। सरसफन व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, लेकिन सोनिया की तवज्जो उनकी तरफ कम और अपने मसले पर ज्यादा थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी सहेली नाजिया की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, उफ, ये लेक्चर कब खत्म होगा? उसकी दोस्त ने कहा, क्यों, क्या बात है? नाजिया ने फिक्रमंदी से उसे देखकर पूछा। तो सोनिया बोली, चालान फॉर्म अभी तक नहीं आया और कल आखिरी तारीख है। अगर आज फॉर्म जमा ना हुआ तो मसला बन जाएगा। मुझे आज क्लर्क ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलोगी नाजिया? तो उसने सर हिलाते हुए माजरत की, नहीं यार, अगला पीरियड बहुत ज़रूरी है और आज मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें भी इशू करवानी है। सोनिया ने थोड़ा मायूस होकर कहा, ठीक है, फिर छुट्टी के वक्त मिलते हैं। अगर मैं देर से आई तो प्लीज़ वैन में मेरी सीट रख देना। नाजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सीट महफूज रखूंगी। लेक्चर खत्म होने के फौरन बाद सोनिया ने जल्दी से बुक्स अपने बैग में डाली और सर से इजाज़त लेकर क्लासरूम से बाहर निकल आई। उसे जल्दी थी कि किसी तरह क्लर्क ऑफिस जाकर अपना चालान फॉर्म हासिल करे, ताकि कल किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इतने में कॉलेज के गार्ड ने उसको पीछे से आवाज़ दी। वो कॉलेज के मरकजी हॉल में पहुंची तो उसे गार्ड ने पीछे से आवाज़ दी तो वो रुक गई। तो गार्ड तेजी से उसके करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आप सोनिया हैं? आपका चालान फॉर्म जमा हुआ। सोनिया ने उसकी इस तरह से देखने पर गड़बड़ाते हुए नफी में सर हिलाते हुए कहा, जी मैं सोनिया हूँ, फॉर्म नहीं मिला मुझे, मैं इसीलिए क्लर्क ऑफिस जा रही हूँ। गार्ड ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर संजीदगी से कहा, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आएं, मैं आपका मसला हल करवा देता हूँ। तो सोनिया ने थोड़ा चौंक कर गार्ड की तरफ देखा और उसे गार्ड की ये बात कुछ अजीब सी भी लगी, कुछ हैरत अंगेज लगी। गार्ड उसे कॉलेज के पीछे वाले हिस्से की तरफ लेकर जा रहा था, जहां आमतौर पर तुलबा का ज्यादा आना जाना कम था। रास्ते में उसे कुछ गैर मामूली सा एहसास होने लगा, लेकिन उसने अपने दिल को फिर से तसल्ली दी कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। अचानक गार्ड उसे एक सुनसान रास्ते से लेके जा रहा था और एक जगह रुका और कहा, आप यहाँ इंतजार करें, मैं अभी आपका मसला हल करके आता हूँ। सोनिया को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने किसी भी किस्म का कोई भी सवाल गार्ड से नहीं किया और खड़ी रही। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि वो आ गया और फिर उसे हॉल में बने एक रूम की तरफ लेके जाते हुए बोला, आप ये फाइल अंदर ले जाएं। इससे पहले कि वो इससे कुछ पूछती, गार्ड वहां से चला गया। उस हाल में गाड़ियां पार्क की जाती थी, लेकिन ये उस वक्त इंतहाई वीरान सा लग रहा था। वो इस तरारी अंदाज में अपनी उंगलियां चटकाकर सोचने लगी कि आखिर गार्ड उसे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सोनिया को अचानक हॉल की तरफ आने वाले कदमों की वाज़िया आवाजें सुनाई देने लगीं और ये कदमों की आवाजें ऐसी थी कि मानो जैसे एक से दो लोग हों। तो वो डर सी गई। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो नाजिया और बाकी लड़कियां सोनिया का इंतजार कर रही थी। वैन में उसकी सीट खाली थी और नाजिया ने खास तौर पर यह सीट महफूज कर रखी थी। कुछ लड़कियां उस सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाजिया उनसे उलझ पड़ती कि ये सीट सोनिया की है, वो अभी आती ही होगी। लेकिन जब काफी देर गुजर गई और सोनिया ना आई तो नाजिया को फिक्र लाहक होने लगी। वैन के ड्राइवर ने उसे कहा, बेटा, जाकर जरा सोनिया का पता तो करो, मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। तो नाजिया फौरन वैन से उतरी और कॉलेज के अंदर भागी। उसने कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सोनिया को ढूंढने की कोशिश की। हर जगह चक्कर लगाया, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हत्ता के कॉलेज के बगीचे तक गई, लेकिन उसे कहीं भी सोनिया नजर न आई। वो क्लर्क ऑफिस भी गई और पूछा कि आया सोनिया वहां आई थी या नहीं, लेकिन किसी को कुछ इल्म ना था। तब उसकी परेशानी बढ़ने लगी। वो बैग छोड़कर कहाँ जा सकती है? अचानक वो ये बात सोचते हुए काली से बाहर आ गई और वैन में आकर चुपके से बैठ गई। थोड़ी देर बाद वैन का ड्राइवर उसके पास आया और बोला, सोनिया कहाँ है? तो उस सवाल पर जहां ड्राइवर नाजिया की तरफ देख रहा था, वहां पर वैन की तमाम लड़कियां भी नाजिया की तरफ देखने लगीं। तो वो मजीद नर्वस हो गई और फिर परेशानी से बोली, अंकल, वो अंदर तो नहीं है। तो फिर कहाँ है? कहीं घर तो नहीं चली गई? तो नाजिया ने अपनी गोद में रखे उसके बैग की तरफ देखा
اور پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر وہ گھر جاتی تو اپنا بیگ کلاس میں چھوڑ کر کیوں جاتی؟ اپنا بیگ ساتھ لے کر جاتی۔ یہ اسی کا بیگ ہے۔ تو اب ڈرائیور انکل پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آج کی لڑکیاں بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں۔ اب کیا کروں؟ میں انتظار کروں یا جاؤں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر بچیوں کے والدین کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری سے بچیوں کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ ان کی تو اپنی بیٹیاں انتہائی غیر ذمہ دار ہیں۔ وین ڈرائیور انتہائی غصے سے بولا تو نازیہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ سونیا بالکل بھی غیر ذمہ دار لڑکی نہیں ہے، بلکہ چھٹی ہونے کے بعد تو وہ کبھی بھی کالج کے اندر غیر ضروری طور پر نہیں رکی، بلکہ ان سے بھی پہلے وہ گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی، سب سے پہلے وین میں سوار ہوتی تھی۔ آخر بنا بتائے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بار بار سوال کے آگے نازیہ کا ذہن معاف ہونے لگتا۔ اچانک وین کی لڑکیوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ سونیا کی وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم نے اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں گھر چھوڑ کر آئیں۔ تو ڈرائیور انکل نے نازیہ کی طرف دیکھا، اب آپ دیکھ لیں، آپ کی دوست اب تک نہیں آئی، اب ہم مزید اور انتظار نہیں کر سکتے، پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں رک سکتا، اس کے والدین کو بتا دیجیے گا کہ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو اترنے لگی۔ نازیہ بھی جب گھر پہنچی تو شدید پریشان تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، سب خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا، امی پلیز مجھے اپنا موبائل دیں، میں نے اس کے والدین کو کال کرنی ہے۔ تو اس کی امی نے حیرانگی سے نازیہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا سونیا کو؟ اس کی امی ایک دم سے پریشان ہو کر بولی، یہی تو پتہ نہیں چل رہا نا امی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، خدا خیر کرے، کیسی دل دہلا دینے والی باتیں کر رہی ہو۔ تو نازیہ ایک دم سے پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی یا نہیں؟ میرا تو دل کھول رہا ہے، گھبرا رہا ہے، میں تو خود 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، خدا کرے بس کچھ پتا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی نا امی۔ کلاس سے سونیا اپنے چلان فارم کا پتہ کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، پھر لوٹ کر کلاس میں نہیں آئی۔ میں کافی دیر اس کا کلاس کے اندر انتظار کرتی رہی، پھر اس کا بیگ لے کر کالج سے باہر آ گئی۔ میں مزید بھی اس کا انتظار کرتی، لیکن وین آ چکی تھی۔ ڈرائیور انکل بہت ہی تعاون کرنے والے انسان ہیں، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ سونیا کے انتظار میں کھڑے رہے۔ اتنا کون رکتا ہے؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ رک گئے۔ اب میں فون کر کے اس کے گھر معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ سونیا کہیں گھر تو نہیں آ گئی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نازیہ اس کی والدہ دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ امی وہ بیگ کالج میں چھوڑ کر گھر کیسے جا سکتی ہے؟ اس کا تو گھر بھی کالج سے کافی دور ہے، اور وہ تو اتنی ڈرپوک ہے کہ اکیلے گھر جانے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اس کی امی خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، ارے تو اس کے گھر کال کر کے اس کے والدین سے پوچھو نا، کیا خبر وہ آئے ہوں اور اسے لے کر چلے گئے ہوں۔ وہ ایک دم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اگر اس کی گھر سے بھی کوئی آتا نا امی تو وہ اپنا بیگ کیوں چھوڑ کر جاتی؟ دونوں ماں بیٹی کی نظریں سونیا کے بیگ کی طرف گئیں تو پریشانی ان دونوں ماں بیٹی کے چہروں سے جھلکنے لگی۔ اچھا تم اس کے گھر کال تو کرو، کچھ تو پتا چلے گا کیا معاملہ ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنا موبائل لا کر جو ہی نازیہ کو دیا، ایک دم اسکرین پر سونیا کے گھر کا نمبر چمکنے لگا۔ تو اس نے گھبرا کر اپنی امی کی طرف دیکھا اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ تو دوسری طرف سونیا کے والد موجود تھے، جنہوں نے سلام دعا کے بعد نازیہ سے پوچھا کہ کیا وہ گھر آ گئی ہے؟ تو سونیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں بس ابھی ہی پوچھتی ہوں۔ تو کیا سونیا تمہارے ساتھ ہے؟ تو اس نے ایک دم سے کہا، نہیں انکل وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ کیا آپ کو لینے کے لیے آپ کے پیرنٹس آئے تھے؟ تو نازیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں انکل میں تو وین میں آئی ہوں۔ اگر آپ وین میں آئی ہیں تو پھر سونیا کہاں گئی؟ وہ کیوں نہیں پہنچی اب تک گھر؟ تو نازیہ نے تھوک نگلتے ہوئے آہستہ سے کہا، انکل سونیا کا کچھ پتا نہیں، اس کا بیگ تو میرے پاس ہے۔ تو اس کے والد کی ایک دم بکلاتے ہوئے آواز آئی، کیا مطلب ہے؟ سونیا کا بیگ آپ کے پاس کیوں ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ تو نازیہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، انکل یہی تو مجھے پتا نہیں، وہ خود کہاں ہے؟ وہ کلاس کے دوران اپنا چلان فارم لینے گئی تھی، پھر واپس لوٹ کر کلاس میں نہیں آئی۔ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، بلکہ وین ڈرائیور بھی اس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ کالج کے پاس رکے رہے۔ تو اس کے والد انتہائی پریشان ہو گئے، کیا اس نے کہیں جانے کی بات کی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں انکل، ہم دونوں ساتھ ہی ہوتی ہیں، کہیں جانا بھی ہو تو وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے،
بس میں آج ہی اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ مجھے بک ایشو کروانی تھی۔ آپ نے کالج کی گارڈ سے نہیں پوچھا کہیں اس نے سونیا کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہو؟ انکل اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اور ویسے بھی ہمارے کالج میں تو بہت سختی ہوتی ہے، چھٹی سے پہلے کسی بھی لڑکی کو کالج سے باہر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ جب وہ کالج سے باہر نہیں آئی تو کالج کے اندر سے کیا اسے جن بھوت لے گئے؟ کمال کی بات نہیں ہے کیا؟ اب اس کی والد کے لب و لہجے میں ہلکا ہلکا سا غصہ جھلکنے لگا، وہ اینگری ہونے لگے۔ وہ ان کی کنڈیشن سمجھ رہی تھی لیکن بے بسی تھی، وہ بے بس اتنی تھی وہ ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اس وقت کالج کا سٹاف موجود ہوگا؟ کیا میں وہاں کال کر سکتا ہوں؟ تو نازیہ نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی انکل، آپ فون کر کے پتہ کر لیں۔ میرا خیال ہے فون کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مجھے خود کالج جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، کیا سونیا کا بیگ آپ کے پاس ہے؟ تو نازیہ نے کہا، جی انکل، اس کا بیگ میں اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی کیونکہ وہ بیگ اپنا وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے اس کا بیگ میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی ہوں اور وہ بیگ میرے پاس ہے۔ اس کا بیگ چیک کرو، خاص طور پر ڈائری، کہ کہیں اس نے کوئی نوٹ وغیرہ تو نہیں لکھا۔ یہ بات کرتے کرتے نازیہ کو سونیا کے والد کا لب و لہجہ لرزتا ہوا سا محسوس ہوا۔ جی انکل آپ فون بند کریں، میں اس کا بیگ چیک کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں فون نہیں بند کرتا، آپ اس کا بیگ چیک کریں، میں لائن پر ہی موجود ہوں، پھر مجھے بتائیں۔ تو کامتے ہوئے ہاتھوں سے نازیہ نے سونیا کا بیگ کھولا اور اس کی تمام کتابیں کاپیاں چیک کرنے کے بعد اس نے ڈائری دیکھی جس پر کوئی بھی ایسا نوٹ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جسے پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نازیہ نے ساری تسلی کرنے کے بعد سونیا کے والد کو بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس کے والد نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی کالج جاتا ہوں اور واپسی پر آپ کے گھر چکر لگاؤں گا۔ انہوں نے فوراً ہی فون بند کر دیا تو نازیہ رونے لگی۔ کالج کا راستہ زیادہ دور نہیں تھا، لیکن سونیا کے والدین کے لیے یہ لمحہ ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے بات تو کر رہے تھے، لیکن ذہن میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ سونیا کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ گاڑی کی رفتار تیز تھی، لیکن دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں کالج پہنچے، ان کے دل میں خدشات کا طوفان برپا تھا۔ پہلے تو انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید سونیا کسی ضروری کام میں الجھ گئی ہوگی یا اپنے کسی دوست کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی۔ کالج پہنچ کر والد نے گارڈ سے سونیا کے بارے میں پوچھا تو گارڈ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس نے کالج ٹائم میں کسی بھی لڑکی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو لہٰذا مجھے کچھ بھی اس بارے میں نہیں پتا، میں اس سے لا علم ہوں۔ اور اب چھٹی ہو جانے کے بعد کالج کے اندر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے اور اب وہ کالج بند کر رہا ہے، تو سونیا کے والدین مزید پریشان ہو گئے۔ پھر وہ کالج کے پرنسپل سے بھی ملے۔ پرنسپل صاحب نے انہیں دیکھا تو فوراً ان سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سونیا کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ سونیا کے والد نے جلدی سے بتایا کہ سونیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کالج میں موجود ہے یا نہیں۔ پرنسپل صاحب نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے سونیا کے بارے میں دریافت کیا، اس سے سونیا کے بارے میں پوچھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری واپس آئی اور بتایا کہ سونیا نے صبح کالج جاتے ہوئے دستخط تو کیے تھے، لیکن اس کے بعد سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک ایک کر کے کالج کے عملے سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے لیکچرار سے پوچھا، استاذہ سے بات کی، لیکن کوئی بھی سونیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سونیا کی والدین کی بے چینی اب گھبراہٹ میں بدل چکی تھی۔ سونیا کی والدہ جو گاڑی میں بیٹھی تھی اب مزید انتظار نہ کر سکیں، وہ بھی کالج کے اندر آئیں اور اپنے شوہر کے پاس جا کر کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار پوچھ رہی تھی، کیا ہوا؟ کیا سونیا ملی؟ لیکن ان کے شوہر خاموش تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب پرنسپل اور باقی عملہ بھی کوئی مدد نہ کر سکا تو سونیا کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن سونیا کے والد نے پہلے ایک اور کوشش کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے مجھے سونیا کی قریبی دوستوں سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ ان کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو۔
یہ کہہ کر انہوں نے نازیہ کے علاوہ بھی اس کی کلاس فیلو سے رابطے کیے، سوائے ایک لڑکی کے علاوہ باقی کسی کلاس فیلو نے کوئی کرامت معلومات فراہم نہیں کی۔ اس لڑکی سے بس اتنا پتا چلا کہ اس نے آخری بار سونیا کو کالج کے گارڈ کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ کسی مسئلے کے بارے میں کلرک آفس جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی، کس جگہ موجود ہے، اسے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ وہ اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی ہے۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رات ہونے کو تھی۔ سونیا کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور والدین کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کالج میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ کالج کے عملے اور گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کسی کے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں تھی۔ البتہ ایک لڑکی کی نشاندہی پر پولیس نے گارڈ کو طلب کیا اور گارڈ کو بلایا گیا۔ گارڈ سے پوری طریقے سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے بتایا کہ سونیا کو چلان کے بارے میں بس یقین دلایا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پولیس نے کالج کے CCTV کیمرے چیک کیے تاکہ سونیا کی آخری موومنٹ کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ پولیس کے لیے ایک بڑی مشکل بن گئی تھی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی واضح سراغ نہیں تھا کہ سونیا کہاں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سونیا کے والدین کی حالت اب بدتر ہو چکی تھی۔ وہ ہر لمحے بے چینی کے عالم میں تھے، دعا کرتے تھے کہ ان کی بیٹی صحیح و سلامت مل جائے۔ پولیس کی تحقیقات جاری تھی، لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ آدھا دن اور رات پوری گزر چکی تھی، لیکن سونیا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ والدین کی امیدیں دم توڑنے لگیں اور ارد گرد کے علاقے کو سیل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سونیا کے غم میں اس کے والدین جاگتے رہے، پوری رات جاگتے رہے اور ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی کٹ سی لگ گئی ہو۔ ان کا ہر لمحہ اپنی بیٹی کی یاد میں گزر رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور بری طرح سے رو رہے تھے۔ ان کے دل میں بس یہ امید تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، وہ زندہ ہو اور جلد انہیں کوئی اچھی خبر مل جائے۔ صبح ہوتے ہی جب اچانک ان کا موبائل بجا تو سونیا کے والد نے لپک کر کال اٹھائی تو کالج کی طرف سے اطلاع ملی کہ سونیا ہسپتال میں ہے، فوراً پہنچے۔ تو یہ خبر سن کر ان کے والد کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر ہو۔ تو سونیا کی والدہ ایک دم سے پریشان ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے ہوئے کیا کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی مل گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں کالج والے؟ تو کافی دیر تو سونیا کی والد بول ہی نہ پائے تو سونیا کی والدہ نے ان کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہی ہوں کیا کہا ہے کالج والوں نے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میری بیٹی زندہ تو ہے نا؟ تو انہوں نے خالی خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سونیا ہاسپٹل میں ہے۔ سونیا کی والدہ نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہسپتال سونیا وہاں کیسے پہنچی؟ انہوں نے کامتی آواز میں پوچھا۔ ان کے شوہر جو خود اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے بغیر جواب دیے کھڑے ہو گئے تو سونیا کی والدہ نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ تو ان کے شوہر خالی خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگے تو سونیا کی والدہ زچ ہو کر بولی، آخر انتظار کس بات کا ہے؟ اب چلتے کیوں نہیں؟ گاڑی نکالیں، ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا چاہیے۔ شکر ہے اللہ کا کہ میری بیٹی کی کوئی خبر تو آئی، بس اللہ اسے زندہ رکھے۔ تو سونیا کی والد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اللہ اس کی عزت بھی محفوظ رکھے۔ اپنے خاوند کی یہ بات سن کر انہیں ایسے لگا جیسے ان کے قدم بے جان ہو گئے ہوں، ان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور یہ دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے ڈھیروں دعائیں اپنی بیٹی کی سلامتی کی مانگ ڈالیں۔ وہ دونوں جب گاڑی میں بیٹھے تو انہیں لگا جیسے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بس ایک ہی سوال ان دونوں کے ذہنوں میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر ان کی بیٹی کالج سے ہاسپٹل کیسے پہنچ گئی۔ بار بار سونیا کی معصوم صورت ان کی نگاہوں میں گھومنے لگی اور ذہن میں ہزاروں اندیشوں کے ناگ پھن پھیلائے انہیں ڈرانے لگے۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سونیا ICU میں ہے اور ابھی بے ہوش ہے۔ یہ سن کر سونیا کی ماں کی حالت اور خراب ہو گئی اور بے چینی سے ہسپتال کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ وہ بے ہوش کیوں ہے؟ لیکن ڈاکٹرز نے انہیں کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ جب تک پولیس یہاں موجود نہیں ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
کالج کی طرف سے پرنسپل کی سیکرٹری بھی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ سونیا کی والد جو اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے، فوراً سیکرٹری کے پاس گئے اور اسے پوچھا، آپ کو سونیا کیسے اور کہاں ملی؟ تو سیکرٹری نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، سونیا کالج کے اندر ہی تھی، ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی سونیا کی والدہ کو جیسے صدمہ سا لگ گیا، جبکہ والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کالج کے اندر ایک کمرے میں، وہ کہاں اور کیسے بند ہو سکتی ہے؟ انہوں نے زور سے کہا۔ سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کمرے میں کیسے بند ہو گئی۔ ہم نے جب دروازہ کھولا تو وہ بے ہوش تھی۔ سونیا کے والد کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور دل میں خوف نے جنم لیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ صرف ایک کمرے میں بند ہونے کا نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سونیا بے ہوش تھی اور اصل ماجرا جاننے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جب تک وہ خود ہوش میں نہیں آ جاتی۔ اس دوران سونیا کی والدہ نے ڈاکٹر سے بار بار پوچھا، میری بیٹی کی حالت کیسی ہے؟ اسے کب ہوش آئے گا؟ ڈاکٹرز انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ سونیا کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن پولیس کی غیر موجودگی میں وہ مزید کچھ نہیں بتا سکتے۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا صبر ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہے، آپ اس کا علاج تو شروع کریں۔ ڈاکٹرز نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بنیادی ٹریٹمنٹ دے دی گئی ہے، باقی پولیس کی موجودگی میں مزید پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ ایک حساس کیس ہے۔ اسی دوران پولیس بھی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ پولیس افسران فوراً سونیا سے بیان لینا چاہتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے اسے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ ابھی سونیا بے ہوش ہے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ والدین سے ضروری قانونی دستخط کروائے گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز دوبارہ آئی سی یو میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر جب واپس آئے تو ان کے چہروں پر شدید مایوسی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر سونیا کی والدہ کی آنکھوں میں جیسے آنسو بھر آئے۔ وہ زاروں قطار رونے لگ گئیں اور ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے ان کے قریب آ کر کہا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کے والدین کے لیے جیسے زمین آسمان ایک ہو گئے، ان کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ سونیا کی والدہ کا دل کانپنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سونیا کے والد جو خود بھی ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی اندر سے بکھر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور بے بسی کے جذبات لہر رہے تھے، ایک ساتھ سارے جذبات تھے۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کیا اور کالج کی انتظامیہ سے دوبارہ تفتیش شروع کی۔ کالج کے گارڈز، عملہ اور دیگر تمام لوگوں سے سوالات کیے گئے، لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سونیا کالج کے اندر ہی کسی مجرمانہ حرکت کا شکار ہوئی تھی۔ پولیس نے کالج کے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی چیک کیے تھے، لیکن کچھ خاص نہیں مل سکا تھا۔ کمرے سے سونیا ملی تھی، اس کے باہر کیمروں کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اب پولیس کو اس بات پر شبہ تھا کہ یا تو یہ کیمرے خود خراب کیے گئے ہیں یا پھر پہلے سے ہی یہ کیمرے خراب شدہ تھے۔ حالانکہ کالج میں لگے ہوئے دیگر کیمرے اپنا کام بالکل صحیح سے کر رہے تھے، تو پھر یہ وقوع جس کمرے میں ہوا اس کے باہر لگے ہوئے کیمروں نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن کوئی بھی سرا پولیس والوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ سونیا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ اس کے علاوہ سونیا کے معاملے میں انہیں اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد سونیا کو ہوش آ گیا، لیکن وہ شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے جو ہی اطلاع دی تو اس کے والدین فوراً اس کمرے میں پہنچے، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کر وہ والدین سونیا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سونیا نے اپنی امی کی آواز پر بامشکل آنکھیں کھولی۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے والدین پر پڑی جو بستر کے قریب کھڑے تھے تو وہ یکدم چیخ پڑی اور اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ سونیا بیٹی کیا ہوا؟ اس کے والدین تیزی سے دوڑ کر اس کے سرہانے پہنچے اور اس کی امی نے تیزی سے اس کے قریب آ کر سونیا کو گلے سے لگا لیا، لیکن سونیا خود کو سنبھالنے کی بجائے زور زور سے رونے لگی۔
اس کی ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سونیا کی چیخیں ہسپتال کے کمرے میں گونجنے لگی تو سونیا کی امی بے بس ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو خود بھی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر غمگین تھے۔ بیٹا کچھ بول، ہمیں بتا کیا ہوا؟ اس کے والد نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن سونیا کی آواز جیسے گم ہو گئی ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ پھر وہ لگاتار چیخنے لگی تو ڈاکٹرز اسے قابو کرنے لگے۔ انہوں نے والدین کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سونیا کی روتے ہوئے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے رونے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے والدین کو باہر جانے کا کہا تاکہ سونیا کو آرام مل سکے۔ والدین بے بس ہو کر باہر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی اب کبھی بھی ویسی نہیں رہے گی جیسی وہ تھی، اور اس سوچ کے آتے ہی وہ بے آواز رونے لگے۔ پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے بیٹھ گئے جیسے وہ دونوں اپنی بیٹی کے درد کو بانٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے اہلکار اسپتال پہنچے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور وہ جلد سے سونیا کا بیان لینا چاہتے تھے تاکہ کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے۔ ڈاکٹرز نے پولیس کو بتایا کہ سونیا کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے اور انہیں کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ پولیس بوجھل قدموں کے ساتھ انتظار گاہ میں جا بیٹھے، اور وہ جانتے تھے کہ کیس کی حساسیت بہت زیادہ ہے اور ایک لمحے کی تاخیر کئی سوالات کھڑے کر سکتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں ہر لمحہ ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کسی طرح مجرم کو پکڑنا اور انصاف دینا ہے۔ اسی دوران ہسپتال کے کونے میں کھڑے ایک شخص نے اپنے موبائل فون سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر چٹپٹی خبر کے ساتھ ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ جیسے ہی خبر باہر نکلی، پورے شہر میں شور مچ گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی رائے دینے لگے۔ کچھ سونیا کے لیے ہمدردی جتا رہے تھے تو کچھ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ سونیا کے والدین جو یہ سب دبانا چاہتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کا مستقبل تباہ نہ ہو، اس خبر کو دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ ان کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ سونیا کی امی کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اپنے شوہر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو اور جب وہ جاگیں تو سب ٹھیک ہو چکا ہو، لیکن حقیقت بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سونیا کی والد کے چہرے پر تکلیف، ندامت کا احساس نمایاں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا خاندان ان لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے اور اب وہ کبھی بھی باعزت زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ لوگ انہیں اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس واقعے کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگے، اور ضبط کرتے کرتے وہ بھی رو دیے۔ سونیا اسپتال کے بستر پر لیٹی تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ایک انجیکشن دیا تھا جس سے وہ نیم بے ہوش تھی۔ پھر فجر سے کچھ دیر پہلے ہسپتال کے پرسکون کمرے میں سونیا کو ہوش آیا۔ ہلکی روشنی، مشینوں کی مدھم آوازیں اور اپنے والدین کی موجودگی نے اسے کچھ دیر کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا۔ اس کا سر بھاری تھا، جسم میں درد کی شدت موجود تھی، لیکن اسے جیسے زندگی کا احساس واپس آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے والدین بستر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سونیا کو ہوش میں آتے دیکھا، وہ فوراً اٹھ کے اس کے پاس آئے۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا، لیکن سونیا کا چہرہ سفید تھا، مانو جیسے خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار بھری آواز میں کہا، بیٹا ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا، ہمیں وہ سب بتاؤ تاکہ ہم تمہارے اوپر ظلم کرنے والے کو سزا دلوا سکیں۔ سونیا نے اپنے والد کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ بندہ آنکھوں میں ان کے سامنے وہ اذیت بھرے مناظر اور خوفناک لمحے ایک بار پھر زندہ ہو گئے تو اس نے جھرپڑی لے کر اپنی آنکھیں فوراً کھولی تو اپنے بالکل سامنے کھڑے اپنے والد کے چہرے پر نرماہٹ کے ساتھ دیکھا، جن کا یہ روپ ان کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو ایک انتہائی سخت گیر انسان کے طور پر دیکھا تھا۔ سونیا کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ اسی خوف کے باعث وہ بچپن ہی سے اپنے والد کے سامنے بہت سی باتیں چھپاتی رہی تھی، اور اس مشکل وقت میں بھی وہ اسی خوف میں مبتلا رہی کہ اچانک اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف گئی، جو کمزور ضرور تھی لیکن ہمیشہ اپنی بیٹی کی ڈال بنے اس کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے،
जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर उसे समझाया कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो कह दो, अभी तुम्हारे वालिद ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें सच बोलना ही होगा। सोनिया ने एक लंबी सांस ली और लरजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, अब्बू अम्मी, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो आप मुझे कॉलेज जाने से रोक देंगे। सोनिया ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी अम्मी ने उसके कपकपाते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, जबकि उसके वालिद खामोशी से सर झुकाए उसकी बात सुनने लगे। और वो थोड़ी देर रुकने के बाद गहरी सांस लेते हुए फिर से बोली, हमारे कॉलेज के एक लड़का जो इंतहाई अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है, कॉलेज में खुलेआम दंगे फसाद करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना और उस्ताजा के साथ बदतमीजी उसका जैसे मानो रोजाना का मामूल था। कुछ अरसे से ये मुझे तंग कर रहा था। उसने कई बार मेरा रास्ता रोका, मुझे छेड़ा। मैंने कई बार ये बात कॉलेज की इंतजामिया को भी बताई, लेकिन जाहिर है इतने अमीर कबीर बाप के बेटे को लगाम डालना उनके बस की बात नहीं थी, लिहाजा मुझे ही खामोश करवाया जाता था। जब उसने देखा कि मैं किसी तरह भी इसके दाम में नहीं रही तो उसने मुझे दोस्ती की पेशकश की, जो मैंने ठुकरा दी और उसे कहा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ, दोस्तियाँ करने के लिए नहीं। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा और मुझे पहले से भी ज़्यादा परेशान करने लगा। मैं हर रोज़ हर लम्हा उसके खौफ में मुब्तला रहती थी। सोनिया के वालिद के चेहरे पर सख्ती आ गई, उनके माथे पर शिकने आ गईं और उनकी मुट्ठियाँ भींच गईं, लेकिन वह खामोशी से सुन रहे थे। सोनिया ने बात जारी रखी, मैंने कई बार सोचा कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन मुझे हमेशा खौफ था कि आप उल्टा मुझे कॉलेज से निकाल लेंगे। मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, मुझे कॉलेज छोड़ना कबूल नहीं था। मैंने इसलिए ये सब कुछ ठीक समझा, लेकिन वो लड़का दिन ब दिन मेरी जिंदगी अजीरन करता जा रहा था। बात करते हुए सोनिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसके माँ के हाथ ने उसके हाथ को थपक कर उसे हौसला दिया तो सोनिया ने दोबारा बोलना शुरू किया। फिर एक दिन जब मैं क्लास में जा रही थी तो उसने मेरा रास्ता रोका और मुझे अपने साथ कैंटीन चलने का कहा, तो मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। लेकिन जब छुट्टी हुई, मैं अपने बस स्टॉप के पास खड़ी थी कि उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का कहा, तो मुझे उसकी बात सुनकर हद से ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं वहां से हटकर आगे जाकर खड़ी हुई तो ये अपनी गाड़ी से उतरा और उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर आइंदा तुमने मेरे हाथ को पकड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लम्हे मुझे उससे बिल्कुल भी कोई डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस थप्पड़ का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। तो न जाने क्यों उस लम्हे में थोड़ा डर सी गई। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाला है। सोनिया की यहाँ तक बात सुनकर उसके वालिद का चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमाने लगा। बज़ाहिर वो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसके बाद वो लड़का मुझ पर मुसलसल नजर रखे हुए था। फिर मैंने इस वाक़े का जिक्र कॉलेज की इंतजामिया और उस्ताजा को किया, लेकिन चूंकि वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था तो इसलिए उसे हल्की सी सर्जिश के साथ छोड़ दिया गया। किसी ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। ये बात करते करते सोनिया का गला रोंद गया और वो रोने लगी। उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन सोनिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन गार्ड ने मुझे कहा कि चालान फॉर्म के बारे में बात करनी है, तो मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे कॉलेज के एक हॉल में ले गया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सोनिया का जिस्म कांपने लगा। वो लम्हा उसके लिए इतना खौफनाक था कि उसका दिल दोबारा तेज धड़कने लगा। कमरे में वही लड़का था और फिर उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं चीखना चाहती थी, मैं भागना चाहती थी, लेकिन कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा। सोनिया की माँ के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो अपनी बेटी के इस खौफनाक तजर्बे को सुनकर लरज रही थी, जबकि उस वालिद के चेहरे पर गुस्से की अजीब सी लहर दौड़ रही थी। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो वो लड़का और गार्ड मुझे लेकर हॉस्पिटल में चले गए। फिर अचानक सोनिया रोते हुए बोली, अब्बू, वो लोग बहुत बाअसर हैं, वो कभी इस बात को सामने नहीं आने देंगे। लेकिन सोनियत के वालिद का गुस्सा और अज़म देखने लायक था। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हर सूरत में तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा।
انہوں نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو سونیا کو ایسے لگا جیسے اس کے زخمی دل پر مرہم سی لگا دی گئی ہو۔ سونیا کے والد جیسے ہی قانونی کارروائی کے لیے آگے بڑھے، کالج کی انتظامیہ اور اس لڑکے کے بااثر والد نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، ان کے والد کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سونیا کے والد یہ کیس واپس لے لیں تاکہ کالج کی ساکھ اور اس لڑکے کا مستقبل محفوظ رہے۔ کالج انتظامیہ اور لڑکے کے والد دونوں جانتے تھے کہ معاملہ میڈیا میں زور پکڑ چکا ہے اور اگر کیس عدالت تک پہنچ گیا تو یہ ان کی عزت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ ایک دن لڑکے کے والد نے سونیا کے والد سے ملاقات کی اور بڑی نرمی سے انہیں پیشکش کی کہ دیکھیے، ہم اس معاملے میں کوئی خوش الوبی سے معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی نادانی کا شکار ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ زیادہ آگے بڑھے۔ اگر آپ چاہیں تو سونیا بیٹی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کروانے کے لیے تیار ہوں، اس طرح عزت بھی بچ جائے گی اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا اس لحاظ سے سوچیں، اس میں ہم دونوں خاندانوں کا کتنا فائدہ ہے۔ سونیا کی والد کو یہ بات سن کر سخت غصہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور لڑکے کے والد کو دیکھتے ہوئے بولے، میری بیٹی کا مستقبل خراب ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اسی لڑکے کے حوالے کر دوں۔ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ معاملہ ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ لڑکے کے والد نے انتہائی تحمل کے ساتھ سونیا کے والد کی بات سنی، لیکن اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں تو ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، جتنا پیسہ آپ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ سونیا کے والد نے اپنی مٹھی بھینچ لی اور سختی سے جواب دیا، بیٹی کی عزت کی کوئی قیمت نہیں، آپ بہت غلط سودا کر رہے ہیں، بہتر ہوگا آپ بھی اسی وقت ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر لڑکے کے والد کا لہجہ سخت ہو گیا، انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آپ نے معاملہ ختم نہیں کیا تو پھر اس کے نتیجے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ سونیا کے والد نے ان کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جو ہونا ہے وہ ہوگا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف ہر حال میں لڑوں گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ سوچ لیں آپ کس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو سونیا کے والد نے اس مغرور انسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی میری طرح ایک انسان ہیں، خدا تو نہیں ہے اور نہ ہی خدا بن کر مجھے ڈرانے کی کوشش کریں۔ جس خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی یہ ساری اکڑ، آپ کا سارا غرور خواب میں ملا سکتا ہے۔ سونیا کے والد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے قابل و وکیل کی ایک ٹیم سے رابطہ کیا اور کسی کو عدالت میں لے جانے کی تیاری کی۔ اس دوران انہیں اور ان کے وکلا کو بار بار دھمکیاں دی جاتی رہی، کالج انتظامیہ کی طرف سے بھی اور لڑکے کے بااثر خاندان کی طرف سے بھی، لیکن سونیا کے والد نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ پورا ملک ان کی حمایت کر رہا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلوا کر ہی دم لیں گے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیے گئے۔ سونیا کے وکیلوں نے مضبوط شواہد کے ساتھ عدالت کو بتایا کہ کس طرح سونیا کو کالج کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اور کس طرح انتظامیہ نے اس معاملے کو نظر انداز کیا تھا۔ دوسری طرف لڑکے کے وکلا نے کوشش کی معاملے کو دبایا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی ہے۔ اس دوران میڈیا میں یہ کیس زور پکڑتا گیا، سوشل میڈیا پر بھی سونیا کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اس کے والد کے عزم کی تعریف کی اور حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ سونیا کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس معاملے پر مختلف سماجی تنظیمیں بھی میدان میں آئیں، انہوں نے سونیا کی حمایت کی۔ ہر روز عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندے جمع ہوتے اور کیس کی پیش رفت کو رپورٹ کرتے۔ سونیا کے والد نے میڈیا کے سامنے بھی اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی اپیل کی اور کہا، ہماری بیٹیوں کو اس طرح کے مجرموں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ کیس 1 سال تک چلتا رہا۔ ہر سماعت پر سونیا کے والد کو دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آخرکار عدالت نے لڑکے کو قصوروار قرار دیا اور اسے جیل کی سزا سنائی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر اطمینان کی لہر تھی جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی کا مجرم بالآخر سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لڑکے کے والدین کی ساکھ بھی اس کیس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو چکے تھے اور ان کا نام معاشرے میں رسوائی کے ساتھ لیا جانے لگا۔ ان کی عزت جو تھی وہ خاک میں مل کر رہ گئی۔ کیس جیتنے کے بعد میڈیا نے سونیا کے والد سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا، یہ کیس صرف میری بیٹی کا نہیں تھا، ہر اس بچی کا کیس تھا جو معاشرے میں ظلم کا شکار ہوتی ہے اور اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں پر اعتماد کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اکثر والدین اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں خوف کے مارے ان سے اپنی تکلیف بیان نہیں کر پاتی۔
یہی وجہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور ان کی زندگیاں اسی خاموشی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ انہوں نے مزید کہا، میں ہر باپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی سپورٹ دیں کہ وہ ڈر کے بجائے آپ کے پاس آئیں اور اپنی تکلیف آپ سے بیان کر سکیں۔ اگر میں اپنی بیٹی کو نہ سنا ہوتا تو آج یہ کیس شاید یہاں تک نہ پہنچتا۔ سونیا کے والد کی محنت اور استقامت نے نہ صرف ان کی بیٹی کو انصاف دلایا بلکہ پورے ملک میں ایک مثال قائم کی۔ اس کیس نے معاشرے میں شعور پیدا کیا کہ ایسے معاملات کو چھپانے کی بجائے انہیں سامنے لانا اور مجرموں کو سزا دلانا کتنا اشد ضروری ہے اور اس کی معاشرے میں کتنی ضرورت ہے۔ سونیا اب اپنی زندگی کے اس مشکل دور سے نکل کر ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے والد نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ انصاف کے لیے لڑنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو مشکل وقت میں اپنے والدین کی سپورٹ کی متلاشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں جتنا ہو سکے اور اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گی کہ میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے ناز شریف کا، 60 سیگمنٹ کے نام سے، آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، تو کائنڈلی میرے اس چینل کو بھی جا کے وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔